अस्सलाम वालेकुम और पाकिस्तान जिंदाबाद द नेक्स्ट वर्ल्ड सुपर पावर में एक बार फिर खुशामदीद। आज हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ रहे हैं जहां से हमने कौमी तामीर के मौजू को समझना शुरू किया था। ये हमारी सीरीज का एपिसोड 38 पार्ट 1 है और आज हम खास तौर पर गहराई में जा रहे हैं ज़हीर अहमद मीर साहब की किताब कायद-ए-आज़म ऑफ पाकिस्तान के कुछ अहम इक्तबासात के। आज की हमारी गुफ्तगू का मरकज़ है मीडिया, कौमी बयानिया और इनके दरमियान वो गहरा ताल्लुक जो किसी भी कौम की तकदीर बनाता या बिगाड़ता है। जी, और इस गुफ्तगू की बुनियाद मुसन्निफ का एक बहुत ही फ़िक्र अंगेज़ जुमला है, जो मेरे ख़्याल में पूरी बहस का खुलासा है। वो लिखते हैं, जो कौम अपना बयानिया खो देती है, वो अपना मुस्तकबिल भी खो देती है। ये वाकई एक बहुत वज़नी जुमला है, अपना मुस्तकबिल खो देती है। आइए इसी बात की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इसका असल मतलब क्या है। देखें, कौमी बयानिया सिर्फ एक कहानी नहीं होती। ये किसी मुल्क के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है। अगर आपका ओएस ही करप्ट हो जाए, तो कंप्यूटर के सारे पुर्जे ठीक होते हुए भी वो ठीक से काम नहीं कर सकता। सही। यानी जब कौम की बुनियादी कहानी ही कमज़ोर पड़ जाए, तो कौम अंदर से खोखली होने लगती है। बिल्कुल। और इसीलिए ये समझना ज़रूरी है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम के असल डिज़ाइनर यानी कायद-ए-आज़म उसके बारे में क्या सोचते थे। तो चले वहीं से शुरू करते हैं। किताब के मुताबिक कायद-ए-आज़म के लिए मीडिया सिर्फ खबरें पहुंचाने वाली एक मशीन नहीं थी। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मीडिया को एक कौम के मेमार के तौर पर देखते थे। एक ऐसा इदारा जिसका काम सिर्फ वाक़यात बताना नहीं, बल्कि एक कौम की तामीर करना है। यानी वो चाहते थे कि मीडिया तालीम दे, बेदारी पैदा करे, लोगों को जोड़े। जी, और दलील को फ़रोग़ दे, ना कि इंतशार को। वो खुद एक वकील थे। वो अल्फाज की ताकत को बहुत गहराई से समझते थे। कि अल्फाज ज़हन बनाते हैं और बयानिए कौमों की तश्कील करते हैं। बिल्कुल। उनका ये नज़रिया महज कोई सियासी हिकमत अमली नहीं थी। ये एक नई कौम की, आप कह लें कि फ़िक्री और नज़रियाती बुनियाद रखने का एक बहुत जामे मंसूबा था। तो वो मीडिया को एक उस्ताद या एक रहनुमा के तौर पर देख रहे थे, ना कि सिर्फ एक तफरीही चैनल के तौर पर। आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया। उनके नज़दीक मीडिया का काम सिर्फ ये बताना नहीं था कि क्या हुआ, बल्कि ये समझाना भी था कि क्यों हुआ और अब आगे क्या होना चाहिए। एक जिम्मेदाराना सहाफत का तस्वुर, जहां मीडिया इदारे कौमी तामीर के अमल में शरीक होते हैं। जी, वो माशरे का आईना भी हैं और उसके रहनुमा भी। तो फिर यहाँ वो सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर बुनियाद इतनी मजबूत और इतनी वाज़ेह थी, तो फिर ये इमारत कमज़ोर कैसे पड़ गई? बिल्कुल, दरारें कहाँ से पड़ना शुरू हुईं? ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान अपना कौमी बयानिया, अपना ओएस ही खो बैठा? मुसन्निफ इसकी कई वजूहात बयान करते हैं। और इन वजूहात को समझना ही हमारी आज की सूरत-ए-हाल को समझने की चाबी है। जो पहली वजह वो बताते हैं, वो है मीडिया की कमर्शलाइजेशन, यानी जब मीडिया का मकसद पैसा कमाना बन जाए। ये इतनी आम सी बात लगती है कि बिजनेस तो करना ही है, लेकिन मुसन्निफ इसे शायद सबसे बड़ी वजह करार दे रहे हैं। ये कैसे? देखें, ये एक ऐसी ढलवान है जिस पर एक बार फिसलना शुरू करें तो रुकना मुश्किल हो जाता है। अच्छा। जब मीडिया का बुनियादी मकसद पैसा कमाना बन जाए, तो फिर हर फैसला उसी बुनियाद पर होता है। खबर एक प्रोडक्ट बन जाती है और रेटिंग्स कौमी मफाद पर हावी हो जाती हैं। और संजीदा गहरी बहस की रेटिंग अक्सर कम होती है। बिल्कुल। सनसनीखेजी, लड़ाई झगड़ा और खौफ ज्यादा बिकता है। ये जंक फूड की तरह है। ये फौरी तौर पर दिलचस्प लगता है, लेकिन लंबे अरसे में ये माशरे की फिक्री सेहत को तबाह कर देता है। और इसी जंक फूड की लत अगले मसले को जन्म देती है, जो मुसन्निफ के मुताबिक है सियासी वाबस्तगियां। जब मकसद सिर्फ रेटिंग हो तो गैर जानिबदारी एक बोझ लगने लगती है। जी। लेकिन एक मिनट, क्या मीडिया का मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार होना मुमकिन भी है? मतलब हर सहाफ़ी, हर इदारे का अपना एक नुक्ता नज़र तो होता ही है ना? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखें, नुक्ते नज़र और वाबस्तगी में फ़र्क है। नुक्ते नज़र का मतलब है कि आप वाक़यात को एक ख़ास ज़ाविये से देखते हैं, लेकिन हक़ाइक़ को तोड़ते मरोड़ते नहीं। और वाबस्तगी? वाबस्तगी तब शुरू होती है जब आप एक सियासी जमात या नज़रिए के लिए एक चेयर लीडर बन जाते हैं। तब आपका मकसद सच बताना नहीं रहता, बल्कि अपनी टीम को जितवाना होता है। सही।
پھر آپ دوسری ٹیم کی ہر اچھی بات کو بھی برا اور اپنی ٹیم کی ہر بری بات کو بھی اچھا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ بالکل، اور اس سے وہ صورتحال پیدا ہوتی ہے جسے آپ ایک گونجتی ہوئی وادی یا ایکو چیمبر کہہ سکتے ہیں۔ یعنی آپ صرف وہی آوازیں سنتے ہیں جو آپ کی اپنی سوچ سے ملتی جلتی ہوں، کوئی نئی یا مختلف بات آپ تک پہنچتی ہی نہیں۔ جی، اور اس سے معاشرے میں مکالمے کی فضا ختم ہو جاتی ہے، وہ مختلف ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے گروہوں میں بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس کمرشلائزیشن کا دباؤ ہے، سیاسی وابستگیوں کا جھکاؤ ہے، ایسے میں یہ تقریباً یقینی لگتا ہے کہ اگلی چیز جو قربان ہوگی وہ صحافتی اخلاقیات ہے۔ لازمی طور پر جب آپ ریٹنگز کی دوڑ میں ہوں اور سیاسی ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہوں تو پھر خبر کی تصدیق کرنا، غیر جانبداری قائم رکھنا، یہ سب بوجھ لگنے لگتا ہے۔ اور جب اخلاقیات کا معیار گرتا ہے تو سب سے قیمتی چیز ختم ہو جاتی ہے، اور وہ ہے اعتبار۔ بالکل، جب عوام کا میڈیا پر اعتبار ہی نہ رہے تو میڈیا اپنا مثبت کردار کیسے ادا کر سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا بحران ہے جو پورے نظام کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ تو اب تک ہم نے میڈیا کے اندر کی خرابیوں کی بات کی، لیکن مصنف ایک بیرونی مسئلے کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایک متفقہ قومی کہانی، ایک مرکزی بیانیہ ہی نہیں بچا ہے۔ اور یہی وہ خلا ہے جس کی بات ہم نے شروع میں کی تھی۔ قدرت کا اصول ہے کہ خلا باقی نہیں رہتا، اسے کوئی نہ کوئی بھر دیتا ہے۔ اچھا، جب قوم کے پاس اپنی کوئی متفقہ کہانی نہیں ہوتی کہ ہم کون ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے اور ہم مل کر کہاں جا رہے ہیں، تو اس خلا کو دوسرے لوگ بھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہی مصنف کی اگلی اور آخری وجہ ہے، بیرونی بیانیوں کا غلبہ۔ کتاب کا وہ جملہ یہاں پھر یاد آتا ہے، جب قوم اپنی کہانی سنانا چھوڑ دے تو دوسروں کو موقع مل جاتا ہے۔ یہ دونوں نکات، یعنی اپنی کہانی کی عدم موجودگی اور بیرونی کہانیوں کا غلبہ، اصل میں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ یعنی یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنا گھر خالی چھوڑ دیں اور دروازے پر تالا بھی نہ لگائیں۔ بالکل، کوئی بھی آ کر اس پر قبضہ کر سکتا ہے۔ اس کا نتیجہ معاشرے میں شدید الجھاؤ، بے یقینی اور تقسیم کی صورت میں نکلتا ہے۔ ہر کوئی اپنی الگ کہانی سنا رہا ہوتا ہے اور وہ ایک مشترکہ قومی کہانی کہیں گم ہو جاتی ہے جو سب کو جوڑ کر رکھتی ہے۔ تو یہ صرف میڈیا کی اندرونی بحث نہیں ہے، کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ اس کے ہماری قومی زندگی پر بہت ٹھوس اور گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ قوم کی تقدیر کا سوال ہے۔ جی بالکل۔ آئیے ان اثرات کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ملک کی سیاست پر کیا اثر پڑتا ہے؟ سیاست ایک تماشا بن کر رہ جاتی ہے۔ عوامی رائے کو سنجیدہ پالیسیوں کی بجائے جذباتی نعروں اور میڈیا ٹرائلز کی بنیاد پر بنایا جاتا ہے۔ حکومتوں کا بننا اور بگڑنا یہ سب میڈیا کے رحم و کرم پر آ جاتا ہے؟ بہت حد تک۔ اگر میڈیا کا بیانیہ منفی، تقسیم پر مبنی یا غیر حقیقی ہو تو ہماری سیاست بھی بالکل ویسی ہی ہو جائے گی۔ اور سیاست میں یہ تقسیم براہ راست قومی اتحاد پر اثر انداز ہوتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، میڈیا چاہے تو علاقائی، لسانی اور فرقہ وارانہ تعصبات کو ہوا دے کر قوم کو توڑ سکتا ہے، اور چاہے تو مشترکہ اقدار کو اجاگر کر کے لوگوں کو جوڑ سکتا ہے۔ اور بدقسمتی سے، جیسا کہ ہم نے کمرشلائزیشن کے نقطے میں بات کی، تنازع اور تقسیم اکثر زیادہ بکتا ہے۔ جی، اتحاد اور ہم آہنگی کی خبریں بورنگ سمجھی جاتی ہیں۔ اس تجارتی مجبوری کا قومی اتحاد پر بہت تباہ کن اثر پڑتا ہے۔ ان سب میں جو بات مجھے سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے وہ ہے نوجوان نسل کی سوچ پر اس کا اثر۔ اور یہ اس پورے بحران کا سب سے خطرناک پہلو ہے۔ نوجوان تو وہی سیکھتے ہیں جو وہ اپنے ارد گرد دیکھتے اور سنتے ہیں۔ بالکل، اور نوجوان کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں۔ اگر ان کے ذہنوں کو روزانہ ایک ایسے بیانیے سے بھرا جا رہا ہے جو انہیں اپنی تاریخ، اپنی ثقافت اور اپنے مستقبل سے مایوس کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کی فکری بنیادوں کو خود ہی کمزور کر رہے ہیں۔ ہم ان کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے کے بجائے اسے ختم کر رہے ہیں۔ یہاں ہمیں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنا چاہیے۔ اگر ایک نوجوان دن بھر ایسے چینلز دیکھ رہا ہے جو صرف مایوسی، کرپشن اور ناکامی کی خبریں دکھاتے ہیں، تو ہم اس سے یہ توقع کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ اس ملک کے مستقبل کے بارے میں پرامید ہو؟ ناممکن ہے۔ یہ محض خبریں نہیں ہیں، یہ ذہن سازی ہے۔ اور یہ ذہن سازی صرف ملک کے اندر نہیں ہوتی، دنیا میں ملک کے تشخص پر بھی تو اس کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ یقیناً،
بین الاقوامی میڈیا اکثر ہمارے ہی میڈیا سے خبریں اٹھاتا ہے۔ اگر ہم خود اپنے ملک کو ایک ناکام اور مسائل زدہ ریاست کے طور پر پیش کرتے رہیں گے تو دنیا بھی ہمیں اسی نظر سے دیکھے گی۔ یعنی ہم خود ہی اپنی عالمی ساکھ کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ جی، اور آخر میں ان سب چیزوں کا مجموعی نتیجہ قوم کے اعتماد پر پڑتا ہے۔ جب سیاست غیر مستحکم ہو، معاشرے میں تقسیم ہو، نوجوان مایوس ہوں اور دنیا میں تشخص خراب ہو تو قوم کا خود پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، اور ایک بے اعتماد قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ یہ ایک خود کو پورا کرنے والی پیشگوئی بن جاتی ہے۔ آپ نے اسے بالکل صحیح طریقے سے جوڑا ہے۔ یہ تمام اثرات مل کر قومی خود اعتمادی کو ختم کر دیتے ہیں، اور یہ سب کچھ مصنف کے اس ایک جملے میں سما جاتا ہے کہ میڈیا یا قوم بناتا ہے یا قوم توڑتا ہے۔ اس کے بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کوئی رستہ نہیں۔ میڈیا کوئی غیر جانبدار تماشائی نہیں ہے جو صرف کنارے پر بیٹھ کر تبصرہ کر رہا ہو۔ یہ فعال طور پر یعنی ایکٹیولی معاشرتی رویوں، سیاسی فیصلوں اور قومی سمت پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ تو پھر آج کا سب سے اہم سوال یہی ہے کہ پاکستان کا ذہن کون تشکیل دے رہا ہے؟ بالکل۔ کیا یہ وہ ذہن ہے جو قائد کے ویژن کے مطابق تعلیم، اتحاد اور دلیل پر مبنی ہے، یا یہ کمرشل، سیاسی اور بیرونی مفادات کے تابع ہے؟ آج کی اس گفتگو میں ہم نے ظہیر احمد میر کی کتاب کے ذریعے قائد اعظم کے ویژن سے لے کر قومی بیانیے کے زوال کی وجوہات اور اس کے گہرے اثرات تک کا سفر طے کیا۔ ہم نے دیکھا کہ یہ کوئی خیالی بحث نہیں، بلکہ اس کے ہماری روزمرہ کی زندگی اور ملک کے مستقبل پر ٹھوس نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ اور یہ پوری گفتگو ایک بہت اہم سوال چھوڑ جاتی ہے جس پر ہم سب کو بطور شہری سوچنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر ایک فرد یا معاشرہ
اپنے ذرائع ابلاغ سے آنے والے مواد کو آنکھیں بند کر کے قبول کرتا رہتا ہے اور یہ نہیں پوچھتا کہ یہ جو کہانی مجھے سنائی جا رہی ہے یہ کس کے مفاد میں ہے۔ تو کیا وہ نادانستگی میں اپنی سوچ اور اپنے مستقبل کا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دے رہا؟ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد دی نیکسٹ ورلڈ سپر پاور میں خوش آمدید۔ آج ہم ظہیر احمد میر کی کتاب قائد اعظم آف پاکستان پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ اس سلسلے کی 38ویں قسط کا دوسرا حصہ ہے۔ آج کا موضوع بہت اہم ہے اور شاید کچھ متنازع بھی۔ ہم قائد کے میڈیا ماڈل اور قومی بیانیے کی بحالی پر بات کریں گے۔ جی، اور یہ صرف کوئی تاریخی بحث نہیں ہے۔ مصنف ان اصولوں کو آج کے دور سے جوڑتے ہیں اور ایک ایسا فریم ورک پیش کرتے ہیں جو قومی شناخت اور ابلاغ کی بنیادوں کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ تو آئیے اس کا ذرا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ کتاب کے مطابق قائد کے میڈیا ماڈل کے 5 بنیادی ستون تھے: سچ، ذمہ داری، قومی مفاد، تعلیم اور اخلاق۔ آئیے اس کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ مصنف نے ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے: اظہار رائے کی آزادی ذمہ داری سے جدا نہیں ہو سکتی۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ پورے ماڈل کا مرکزی خیال ہے۔ بالکل، اور مصنف کے مطابق یہ 5 ستون ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، ذمہ داری کے بغیر سچ تباکن ہو سکتا ہے، قومی مفاد کے بغیر آزادی وہ انتشار پھیلا سکتی ہے۔ اچھا، اس ماڈل میں میڈیا کا کام صرف خبر دینا نہیں بلکہ تعلیم دینا اور قومی اخلاقیات کو برقرار رکھنا بھی ہے۔ تو یہ ایک بہت جامع نظریہ ہے جہاں ہر حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ یعنی سچ کو آپ اکیلے نہیں دیکھ سکتے، اسے ذمہ داری اور قومی مفاد کے ساتھ ملا کر دیکھنا ہوگا۔ جی ہاں، مصنف دلیل دیتے ہیں کہ سچ اس ماڈل کا انجن ضرور ہے، لیکن اسے بغیر اسٹیئرنگ وہیل اور بریک کے نہیں چلایا جا سکتا۔ یہاں سچ کا مطلب وہ حقیقت ہے جو قومی مفاد اور اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر پیش کی جائے۔ یعنی ایسا سچ جو قوم کو جوڑے، توڑے نہیں؟ بالکل، جو شعور دے نہ کہ انتشار پھیلائے۔ ٹھیک ہے، تو اس ماڈل کی بنیاد پر مصنف قومی بیانیے کی بحالی کے لیے کیا تجاویز دیتے ہیں؟ کتاب میں اس کے لیے بھی میرے خیال میں 5 نکات بیان کیے گئے ہیں۔ جی، یہاں مصنف ان اصولوں کے عملی اطلاق کی بات کر رہے ہیں۔ یہ نکات ہیں: مشترکہ قومی کہانی، اخلاقی صحافت، خبر اور رائے کی علیحدگی، میڈیا لٹریسی اور تعمیری پروگرامنگ۔ صحیح، تو مشترکہ قومی کہانی سے کیا مراد ہے؟ آج تو لگتا ہے کئی کہانیاں چل رہی ہیں۔ اور یہی تو مسئلہ ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ مشترکہ قومی کہانی تبھی بنتی ہے جب میڈیا قومی مفاد میں اپنا تعلیمی کردار ادا کریں، جب وہ ان ہیروز اور اقدار کو نمایاں کرے جو سب کے لیے مشترک ہیں۔ اور اخلاقی صحافت؟ اخلاقی صحافت دراصل ذمہ داری کے ساتھ سچ کی ہی عملی شکل ہے، یعنی سنسنی خیزی سے پرہیز۔ اچھا، اور خبر اور رائے کو الگ رکھنا سچائی کو قائم رکھنے کے لیے لازمی ہے۔ یہ تو آج کل تقریباً ناممکن لگتا ہے، خاص طور پر ٹاک شوز میں۔ جی، اور کتاب اسے قومی بیانیے کے لیے زہر قاتل قرار دیتی ہے۔ اور پھر آتی ہے میڈیا لٹریسی، یعنی عوام کو تعلیم دینا کہ وہ خود سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکیں۔ بالکل، یہ عوام کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ میڈیا کا احتساب کر سکے، جو میڈیا کے تعلیمی کردار کو مزید تقویت دیتا ہے۔ یہ سب ہمیں مصنف کے مستقبل کے ویژن کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کتاب کے مطابق ایک ذمہ دار ریاستی میڈیا کیسا نظر آئے گا؟ مصنف ایک تصویر کھینچتے ہیں کہ مستقبل میں میڈیا اتحاد پیدا کرے گا، اختلاف مہذب ہوگا، حقائق غالب ہوں گے اور پاکستان اپنی کہانی خود سنائے گا۔ یہ تو ایک بہت ہی مثالی تصویر لگتی ہے۔ شاید، لیکن مصنف کا استدلال یہاں اپنے عروج پر پہنچتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میڈیا ماڈل کا حتمی مقصد قومی طاقت کا حصول ہے، اور اسی لیے مصنف یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ جس قوم کا بیانیہ مضبوط ہو وہ قوم ناقابل شکست ہوتی ہے۔ واہ، یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ جی، یہاں بیانیہ صرف ایک کہانی نہیں ہے بلکہ بقا اور ترقی کے لیے ایک اسٹریٹجک اساسہ ہے، ایک دفاعی نظام کی طرح۔ ایک نظریاتی قلعے کی طرح۔ تو کتاب کا اختتام کس پیغام پر ہوتا ہے؟ کتاب کا اختتام ایک بہت مضبوط پیغام پر ہوتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ پاکستان کی جنگ ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے، سرحدوں پر نہیں، بلکہ ہمارے شعور اور ہماری سوچ پر۔ بالکل، اور اسی تناظر میں مصنف کا آخری پیغام ایک واضح کال ٹو ایکشن ہے۔ وہ کہتے ہیں بیانیہ واپس لو، سچ بحال کرو۔
پاکستان خود کو دوبارہ پہچان لے گا۔ یعنی قومی شناخت کا انحصار براہ راست اس کے بیانیے کی سالمیت پر ہے؟ جی ہاں، جب ایک قوم اپنا بیانیہ کھو دیتی ہے تو وہ اپنی سمت اور اپنی پہچان بھی کھو دیتی ہے۔ تو ظاہر احمد میر کی کتاب سے یہ ایک انتہائی دلچسپ اور فکر انگیز فریم ورک سامنے آیا ہے جو میڈیا کی اخلاقیات کو براہ راست قومی طاقت سے جوڑتا ہے۔ جی، اور یہ تجزیہ غور و فکر کے لیے ایک بہت اہم سوال چھوڑ جاتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر بیانیہ کسی قوم کا دفاعی نظام ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے جب اس نظام کو اندر سے کمزور کر دیا جائے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ جب محافظ خود ہی اس کی دیواروں میں شگاف ڈالنے لگیں۔ ہماری اگلی گفتگو کا موضوع ہوگا حکمرانی اور احتساب، بے سزا ثقافت کا خاتمہ۔ پاکستان زندہ باد دی نیکسٹ ورلڈ سپر پاور کو سبسکرائب کریں اور قومی شعور کی بحالی کے اس مشن میں شامل ہوں۔